बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह फरवरी का पहला इतवार है और उसी मुनासबत से जो हमारा सवाल जवाब का सेशन है वो शुरू हुआ चाहता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व सल्लिम। पहला सवाल है, इंसान का एराफ उसकी कब्र के ऊपर बनता है, तो जो कब्रें साथ साथ हैं उनका एराफ भी साथ साथ होता है। ये सवाल आया, तो इस बारे में अर्ज़ ये है कि ज़मीन पर जब इंसान की कब्र बनती है तो हुजूर मुर्शिद करीम किबला हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने फरमाया कि एराफ जो है एग्जैक्ट उसके ऊपर 200 मील के फासले पर वहाँ उसका एराफ बन जाता है। तो जो उसका बातनी नस्मा है वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो कब्र के अंदर दो तरह की चीज़ें रहती हैं। पहली जो कब्र में होता है वो मिट्टी का जिस्म होता है, जो हमारा गोश्त पोस्ट का जिस्म कहलाता है। और जैसा कि हमारे रूहानी इल्म के तलबा तालिबात ये जानते हैं कि एक और जिस्म होता है जिसे नस्मा-ए मुरक्कब कहते हैं। नस्मा-ए मुरक्कब की जो क्वालिटी है वो ये कि ये मिट्टी के जिस्म को मेंटेन रखता है, और जब मौत के बाद जब मौत आ जाती है तो इसका मिट्टी के जिस्म से रब्त टूट जाता है। जो नस्मा-ए मुरक्कब के ऊपर जो जिस्म जिसे नस्मा-ए मुरक्कब को चलाता है वो नस्मा-ए मुफरिद कहलाता है। तो नस्मा-ए मुफरिद जैसे ये कब्र है तो मिट्टी का जिस्म और नस्मा-ए मुरक्कब वो कब्र में मौजूद रहते हैं, और इसके एग्जैक्ट 200 मील दूर यानी बुलंदी पर वो नस्मा-ए मुफरिद शिफ्ट होता है। अब ये 200 मील का क्या ताल्लुक है, पहले इसे समझ लीजिए। आप यूं कहिए कि जैसे फुटबॉल है, ये ग्लोब है, तो एराफ बजाते खुद समावात नहीं है, ये ज़मीन का ही हिस्सा है। तो जो आप जैसे ये ज़मीन है मिट्टी की, इससे ऊपर उठते जाते हैं तो कशिश शुरू में तो रहती है, उसके बाद एक वक्त आता है कि कशिश शकल टूट जाती है, यानी उसका एक मदार कायम हो जाता है। तो 200 मील के तकरीबन जो फरमाया गया उसके फासले पर वहाँ इतना लतीफ़ जोन है कि वहाँ इस तरह का टाइम एंड स्पेस नहीं रहता, और जब टाइम एंड स्पेस नहीं रहता तो उसके नतीजे में वहाँ का जोन बदल जाता है। यहाँ हमारा जब कराची जाएं लाहौर से, तो अगर पैदल चलें तो शायद पता नहीं कितने लाख कदम हमें पैदल चलने होंगे, तो एक वक्त लगता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम ज़मान के एक एक कदम के मोहताज हैं। लेकिन वही बंदा जब लाहौर में है और उसका जी चाहे मैंने कराची जाना है, तो उसने सिर्फ एक कदम बढ़ाना है इरादे के साथ, तो वो कराची में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दो अजसाम का एक फ़र्क है। एक मादी जिस्म है जो टाइम एंड स्पेस में कैद रहता है, और एक बातनी जिस्म है जो टाइम एंड स्पेस से ज़्यादा टाइम एंड स्पेस में मुकम्मल तौर पर आज़ाद रहता है। इस ज़िंदगी में ये जिस्म चिपका हुआ रहता है, लेकिन मौत का मतलब होता है नस्मा-ए मुफरिद का इंसान से जुदा हो जाना। जब नस्मा-ए मुफरिद जुदा हो गया तो नस्मा-ए मुरक्कब की जो तहरीकात हैं वो चलती हैं, लेकिन वो उसी दायरे में चलती हैं जो उसने इल्म अब तक की जिंदगी में कायम किया था। एडिशनल अब उस इल्म में प्रोग्रेस नहीं हो सकती। जब प्रोग्रेस नहीं होती तो उसका इल्म भी मुकम्मल हो जाता है। तो वो जो जिस्म है जिसे हम नस्मा-ए मुरक्कब कहते हैं,
جو زمین کے جسم کو ہر لمحہ کشش کی طرف قائم رکھتا ہے وہ بھی قبر میں محفوظ ہو جاتا ہے. چونکہ وہ جسم ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہے تو اس کا فریکوینسی لیول بدل جاتا ہے. اب اس قبر میں ہی آپ 500 مردے بھی دفن کر دیں تو نسمہ مرکب وہاں موجود رہیں گے، لیکن کیونکہ ہر ایک کی ایک اپنی فریکوینسی ہے تو وہاں اس کا فرق نہیں پڑتا. تو لیکن جو لوگ جب فاتحہ پڑھتے ہیں کسی قبر پر جا کر، چاہے وہاں 10 اور اندر قبریں ہوں، تو جس کی نیت سے فاتحہ پڑھتے ہیں اس کو اس نسمہ کو ثواب ملتا ہے. اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو نسمہ مرکب ہے جو زمین پہ رہتا ہے، گوشت پوست کا جسم تو گیا، لیکن یہ قیامت تک اسی جسم میں زمین پر قائم رہے گا. جب وہ قائم رہے گا تو اس کا ایک لنک ہر لمحہ نسمہ مفرد کے ساتھ 200 میل کے اوپر قائم رہتا ہے. تو یہاں پر کوئی بندہ اگر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، ان کی نیت کر کے، ایصال ثواب کی نیت کر کے کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، کسی کی کپڑا اور دیگر احتیاج پوری کرتا ہے اس نیت سے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے اس فلاں بزرگ یا فلاں مرحوم کو پہنچا دے، تو نسمہ مفرد سے یا نسمہ مرکب سے قبر میں، اور ویسے نسمہ مفرد جو ہے فوراً ان باتوں کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. تو کیونکہ نسمہ مفرد کلی طور پر ٹائم اینڈ اسپیس میں سے آزاد ہوتا ہے، جبکہ نسمہ مرکب زمین کی حدود میں قائم رہتا ہے. تو گوشت پوست کا جسم تو آپ دیکھتے ہیں قبر خالی ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد، ہڈیاں بھی نہیں رہتی. تو جب ہڈیاں نہیں رہتی تو نسمہ مرکب رہتا ہے. اب وہ علیحدہ بات ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جو صاحب نظر ہیں وہ ان نسمہ جات کا مطالعہ کرتے ہیں اور کبھی ان کو اپنے تصرف میں بھی استعمال کرتے ہیں. اب آپ کا یہ سوال کہ جو بندہ جس قبر میں دفن ہوا تو اس کے آس پڑوس بھی وہ ہوتے ہیں، تو بالکل اگر ساتھ والا بندہ اگر وہ ہے، دیکھیں اب یہاں تقسیم ہو جائے گی. انسان مرتے وقت 3 حالتوں میں جاتا ہے، یا تو وہ خبیث ہوگا، یا وہ لطیف ہوگا. یہ لطیف کا مطلب ہے اس کے اندر ایک قربت کی، یا اللہ قربت نہیں، اس کے اندر ایک نیکی کا عنصر ہوگا، اور ایک ہوگا اللہ تعالیٰ کی قربتوں کے ساتھ وابستہ. تو انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. تو جب وہ قبر میں جاتا ہے تو 3 حالتیں اس کی قائم ہو جاتی ہیں. اگر وہ خبیث ہے تو اب یہ قبر کا تعلق اتنا نہیں رہتا، وہ تو نسمہ ہے، وہ تو پڑا ہوا ہے، لیکن اوپر اعراف میں وہ خبیث گروپ میں تبدیل ہو چلا جائے گا. اور اگر وہ نیکوکاروں کے گروہ میں ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا دائیں ہاتھ والے، تو وہ دائیں ہاتھ یعنی اعراف کے گروہ میں چلا جائے گا. ایک اور گروہ جو ہے وہ تیسرا، وہ ہے اللہ رب العالمین کے مقربین کا، تو وہ مقربین کے گروہ میں چلا جائے گا. تو یہاں قبر میں پڑوس کا کچھ بھی ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. ہر پڑوس چاہے خبیث الخبیث بھی بیٹھا ہو یا کوئی خبیث آدمی حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے ساتھ یا کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کی قبر کے ساتھ بھی اس کی قبر لگا دی جائے، زون اوپر جا کر بدل جائے گا. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی جو ہم یہ اپنے طور پہ کہانی بنا کے رکھتے ہیں یا روایتوں میں ملتی ہے جی میں وہاں دفن ہونا پسند کروں. یہ اپنی تسلی کے لیے ہے، اپنی خوش فہمی یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہے کہ اپنا آدمی انہی چیزوں سے اپنا اطمینان ڈھونڈتا ہے کہ میں یہ کر لوں. لیکن یہ نسمہ جو نسمہ مرکب ہے، مٹی تو مٹی ہوا، نیکوکار بھی مٹی ہوا، بدکار بھی مٹی ہوا، اور جو اللہ تعالیٰ کا انتہائی مقرب بھی ہے وہ بھی اس کا جسم مٹی ہوا. مٹی سے وہ جان نہیں چھڑا سکتا، زیرو ہونا ہے اس نے، قبر نے خالی ہونا ہی ہونا ہے. لیکن اب نسمہ مرکب رہ گیا.
नस्म मुरक्कब अपनी जगह कायम दायम है, वो पड़ा हुआ है। उस जगह आप 5000 नस्म मुरक्कब रख दें, हर एक का एक अपनी अपनी, एक्चुअली वो तो एक इलेक्ट्रॉनिक लहरें हैं, इसे समझने के लिए ये कह लें। आपका टीवी है, उसके गिर्द हजारों फ्रीक्वेंसीज के गाने और चैनल चल रहे होते हैं, लेकिन हर चैनल अपनी अपनी मखसूस हैसियत रखता है, एक ही जगह पे होते हैं। जब तक उसे ट्यून अप ना किया जाए वो चैनल सामने नहीं आता। तो कब्र की हैसियत एक मिट्टी की है, लेकिन ये जो मिट्टी मौजूद है इसमें नस्मा मुरक्कब की अहमियत होती है। तो वो एक निशानी बन जाती है कि आखिरी दफ़ा किसी को जब हमने अल्लाह ताला के हवाले किया तो ज़मीन के हवाले किया, तो वो ज़मीन में वो मुकाम बन गया कि ये इसका क़याम है, और वह नस्मा मुरक्कब का क़याम होता है। लेकिन जो हकीकी जिस्म है जिस पे उसकी हिस्सें काम कर रही हैं, वो 200 मील दूर नस्मा मुफरिद है, जिसने इस नस्मा मुरक्कब से सारा रिकॉर्ड अपने पास ले रखा है। तो अब वो जो रिकॉर्ड लिया वो 3 तरह का होगा, खबीस, तैयब, या अल्लाह ताला का इंतहाई मुकर्रब। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। मुकर्रब लोग जो होते हैं वो इंतहाई आला मुकाम में चले जाते हैं, वहां ये नेकोकार भी उनके करीब नहीं फटक सकते। अब दूसरे लफ्ज में नेकोकार है, वहां अब इल्लीन और सिज्जीन आ जाते हैं। तो ये जो सिज्जीन और इल्लीन हैं, ये बुनियादी तौर पर 2 किरदार बन जाते हैं। तो असल जो कैरेक्टर की जो तकसीम होती है वो इराफ में होती है। तो ज़मीन पर चाहे आप लाख दाता साहब के कब्र के साथ जुड़ के दफन हो जाएं, जाके मदीना मुनव्वरा में जो वो क्या है जन्नतुल बकी में दफन हो जाएं, जन्नतुल मावा मक्का में दफन हो जाएं, मुकाम आपका वही होगा। ये जो 3 हैं, तीन गिरोह में से आपकी एक गिरोह में अपने आप को आप मौजूद होंगे, जिसका शऊर इसी जिंदगी में इंसान को हासिल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई कि इसका फिर मैं एक खुलासा दे दूं, कब्र की कोई हैसियत नहीं रहती, वो हमारी शऊरी निशानी है। मैं ये कहूं कि मेरे अजदाद की ये कब्र है, मेरे वालिद वालदा दादा परदादा ये कब्रें हैं, मगर इनकी कोई कायनाती हैसियत नहीं है। अब ये अल्लाह ताला का इल्म है। हाँ, जिस दिन सूर फूंका जाएगा और अल्लाह ताला ने कहा तुम्हें दोबारा कब्र से उठाया जाएगा, तो सूर का मतलब है ये जो नस्मा था आपका, जो अभी डेड हालत में रुक गया, इसे दोबारा नस्मा मुफरिद इसके अंदर दाखिल होकर बहाल कर देता है। सूर फूंकने का मतलब है एराफ का टूटना। जब एराफ टूटा तो नस्मा मुफरिद जो वहां पर मौजूद है, जाहिर है वो लावारिस तो नहीं रहेगा ना, वो वापस जमीन की तरफ पलटता है, तो नस्मा मुरक्कब को बेदार करता है। जो ही नस्मा मुरक्कब बेदार होगा, वो दोबारा मिट्टी का जिस्म इमीडिएटली ले लेगा और दोबारा वो जिस्म जो है अपनी हालत में वापस उसी तरह आ जाएगा जिस तरह मौत के वक्त में निकले थे। तो ये एक इसका हाल है। तो यहां पर वही, लेकिन बात फिर वही है, अल्लाह ताला ने ये बताया हुआ है इराफ के बारे में। इराफ में बंदे को इस बात का पता है कि क़यामत के दिन मैं हकीकी तौर पे कौन सी दुनिया में जाऊंगा, आया कि मैं जन्नत में जाऊंगा, इसका भी उसे इराफ में एहसास है। नंबर 2, मैं जहन्नुम में जाऊंगा, इसका भी उसे इल्म है। और नंबर 3, मैं इन दोनों से आज़ाद होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बतों में जाऊंगा, इसका भी उससे इल्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक बंदा जब कोई इम्तहान दे देता है, तो इम्तहान देने के बाद उसे पता होता है कि मेरे पेपर की क्या कंडीशन थी, मैं चले एरर ज़रा सा तो होगा नहीं जी, मैंने 100% किया तो चलो 90% तो मिल ही जाएगा। अब कोई कहे मैंने बिल्कुल ही बहुत ही घटिया किया, तो जाहिर है वो फेलियर में उसका दिल कहता है कि मैं फेल हो रहा हूं। अब वो अलहदा बात है, उसका शऊर इस चीज को नहीं कबूल करता, लेकिन ये खुशफहमी जो है ये मौत के वक्त खत्म हो जाती। तो हमारा ये जो सवाल है ये मुकम्मल होता है। एक और सवाल है, किताब तरबियतुल उश्शाक में हज़रत ज़ौक़ी शाह साहब फरमाते हैं कि कामिल मुर्शिद वो है
جو مرید کو ساری کائنات گھما دے اور اسے کچھ دیکھنے بھی نہ دے. تو یہ سوال بہرحال آتا ہے, یہ مشہور ترین بات بھی ہے. بات اتنی سی ہے کہ مرشد کا کامل ہونا بہت اہم بات ہے. تو پیر و مرشد نیک آدمی نہیں ہوتا. نیک آدمی تو صرف علیین کا ہوتا ہے. اصل جو حقیقی پیر و مرشد ہوتا ہے وہ والسابقون السابقون اولئک المقربون کی تشریح ہوتا ہے, جو اللہ رب العالمین کی قربتیں اختیار کرتا ہے اور جو اللہ رب العالمین کا مقرب ہوتا ہے وہ دراصل پیر و مرشد بننے کا اہل ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں پیر و مرشد قبلہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے فرمایا کہ ایسا بندہ جس کو کم سے کم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا عرفان حاصل ہو. اب یہ نیکی سے بلند درجہ ہے. نیک تو آپ بن گئے, نیک بن گئے, چلو آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی, بہت اچھے ہیں, ہمیشہ اچھے رہے. لیکن اچھے رہنا کی منزل بھی تو کوئی ہونی چاہیے. تو منزل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے, اور کم سے کم اللہ تعالیٰ کی قربت یہ ہے کہ حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت کا کم سے کم عارف ہونا لازم ہے. اسے کہتے ہیں علم الیقین. اس کے بعد اگلے درجات اس صفت میں بھی پھر عین الیقین اور حق الیقین, یہ آگے کے درجات ہیں. یقین کا پہلا پڑاؤ اللہ رب العالمین کی صفت کا حصول ہے, اور یہ کہلایا جاتا ہے اولئک المقربون. نیک نہیں, نیک تو بن ہی گئے, پاکیزگی ہے. پاکیزگی کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتنی قربت ہے, یہ کویسچن آتا ہے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کی قربت صرف نیک بننا, جی میں نیک بنا رہا ہوں, پاک بنا رہا ہوں, پاک بن جائیں, لیکن قربت الہیہ ایک منزل ہے اور منزل حقیقی ہے. تو یہ جو ذوقی شاہ صاحب کا فرمان ہے, تو کامل مرشد کا مطلب ہے ایسا پیر و مرشد جو تعلیمات دیتا ہو اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اسے صفت یا صفات کا عارف بنایا ہے وہ اپنے کسی بھی شاگرد میں منتقل کرنا جانتا ہو. اب مرشدوں کے بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مرشد کامل, اور وہ کامل کسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں مکمل ہو. اور ایک ہوتا ہے مرشد مکمل. مکمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود تو کامل ہے لیکن دوسرے کو بھی کامل بنا دے. تو پیر و مرشد کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں. تو ایک اکمل بھی ہوتا ہے, وہ اپنی ذات تک محدود رہتا ہے, وہ دوسرے کے سامنے اظہار نہیں کر سکتا. ایک کامل ہوتا ہے اور ایک مکمل. لیکن مکمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فیض پہنچانا اور بات ہے, فیض اور چیز ہے, صفت کی منتقلی کچھ اور چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات کا میں مثال کے طور پہ عارف ہوں, تو میری وراثت کسی کو منتقل ہوگی تو وہ بھی صفات کا عارف ہو جائے گا. یعنی جو شمع کی لو مجھے حاصل ہوئی, میرے اندر اتنی ایبیلٹی ہو کہ میں دوسرے کے اندر اس لو کو جلا دوں, تو ہم دونوں ایک جیسی لو میں داخل ہو گئے. تو اسے کہتے ہیں مرشد مکمل. تو یہاں پر حضرت ذوقی شاہ صاحب نے جو فرمایا وہ بالکل صحیح ہے, اور یہ قبلہ مرشد کریم نے بھی یہ بات فرمائی تھی کہ اس کی اس طرح سے بات ہوتی ہے کہ انسان کے اندر نا 3 حوض ہیں. حوض ہوتے ہیں نا جس میں پانی بھرا ہوتا ہے, فواروں والے حوض ہیں. ایک ہوتا ہے یوں ایک حوض, اس کے نیچے ایک اور حوض, اور اس کے نیچے ایک اور حوض. تو اس حوض کو آپ نام لے لیں کہ ایک پہلا جو اوپر کا حوض ہے اسے کہتے ہیں روح اعظم, نیچے والے حوض کو کہتے ہیں روح انسانی, اور تیسرے حوض کو کہتے ہیں روح حیوانی. روح حیوانی کا تعلق ہوتا ہے اس جسم اور اس کے حواس کے ساتھ. تو یہ درجہ بدرجہ ہیں.
تو کامل اور مکمل مرشد کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی تعلیمات اور اپنا جو نور ہے جو اللہ رب العالمین سے اسے ملا وہ اپنے مرید کے حوض اول میں انڈیلتا ہے، وہ انڈیلتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اس کی روح اعظم وہ تو سیراب ہوئی، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس حوض کو جب اس کا پورا فل ہو جائے نور الہی سے، تو اس حوض سے جو پانی گرے گا یعنی نور گرے گا تو نیچے والے حوض میں داخل ہو جائے گا۔ وہ حوض کی کشادگی کائناتی ہے، تو جوں جوں وہ اس حوض میں جاتا ہے تو اس کا جو نسمہ مفرد ہے، جو حقیقی نسمہ ہے، ابھی میں نے جیسے یہ اعراب والے سوال میں کہا کہ نسمہ مفرد اور چیز ہے، نسمہ مرکب اور ہے۔ نسمہ مرکب کا تعلق روح حیوانی سے ہے، نسمہ مفرد کا تعلق روح انسانی سے ہے۔ تو پہلا حوض جب فل ہو جاتا ہے تو اس کا جو نور ہے وہ چھلکتا ہے، نیچے گرتا ہے روح انسانی کے حوض میں۔ اب وہ کیونکہ کل کائنات ازل تا ابد کا سے تعلق ہے، اس حوض کا سینٹرل جسے روح انسانی بھی کہا گیا، یہ کل ازل سے ابد تک کا یا کل کائنات کا احاطہ کرتا ہے۔ تو جب اس کا نسمہ مفرد جب اس کے اندر نور کی لہریں گرنا شروع ہو جاتی ہیں تو نسمہ مفرد کل کائنات کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کل کائنات کا مطالعہ کرتے ہوئے ابھی پیر و مرشد یہ کرتا ہے کہ اس حوض کو نیچے والے حوض میں نہیں گرنے دیتا۔ وہ اس لیے نہیں گرنے دیتا کہ اگر کائناتی مشاہدہ ہوتا رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قربتوں کا علم مکمل نہ ہو تو انسان کے بہکنے کے چانسز بہت ہوتے ہیں۔ لہذا مرید یعنی روح حیوانی کو خبر ہی نہیں ہونے دی جاتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پیر و مرشد کے جو بڑے عظیم الشان پیر و مرشد ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مرید کو بالکل اخیر تک لے چلتے ہیں، 40 سال 50 سال بتاتے ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، حوض بھرتے ہیں، اور وہ جو نسمہ مفرد ہے وہ کائنات کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اصل نسمہ تو وہی ہے جس نے پوری کائنات میں سفر کرنا ہے آگے چل کر۔ نسمہ مرکب تو مٹی کا جسم ہے، یہ تو ختم، یہ تو ڈیڈ حالت میں پڑ جائے گا، اس کی حیثیت نہیں ہوتی کچھ بھی۔ تو لہٰذا وہ جو روح حیوانی ہے اس کا حوض وہ کہتے ہیں اسے بھرنے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، روح انسانی کے حوض کو بھرا جائے۔ پہلے روح اعظم کو بھرتے ہیں، جتنی تعلیمات ہو، بعض اوقات تو کسی کا روح انسانی کا حوض بھی خالی رہ جاتا ہے، اوپر ہی اوپر رہتا ہے، وہ نکلتا ہی نہیں ہے، پورا نیچے نہیں آتا۔ اب انسانی ظرف ہے نا، اگر کوئی ایسی کوتاہی کا سرزد ہوا تو اس کا کام ہی اوپر ختم ہوا، پہلا حوض ہی نہیں بھرا، دوسرے میں کیا آئے گا؟ تو اصل وہ حوض اللہ تعالیٰ کا حوض ہے، روح اعظم جسے کہتے ہیں۔ لیکن یہ حوض نسمہ مفرد کا کائناتی کہلاتا ہے کہ روح کل کائنات کا احاطہ کرتی ہے۔ تو لہٰذا جو نسمہ مفرد ہے یہ پوری کائنات کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پیر و مرشد اسے پکڑ کے دنیا جہاں کا، کائناتوں کا، دنیا جہاں نہیں کائناتوں کا نور کا مطالعہ، روشنیوں کا مطالعہ، نسمہ کی تخلیق کا مطالعہ، یہ ہے کائناتی، جو کائناتی سائنس کہلاتی ہے۔ انوارات کے درجات کا مطالعہ، تجلیات کا مطالعہ وہ کرتا رہتا ہے، لیکن مرید کو نہیں پتہ چلتا، اسے صرف ایک ہی کام پہ لگائے رکھتا ہے، نوافل پڑھو، یا حیو یا قیوم پڑھو، درود شریف پڑھو اور یہ کرو۔ کیوں؟ اگر اب عام انسان کا یہ بڑی مجبوری ہے کہ ہماری عادت ہے کہ ہم اپنی اولاد سے امیڈیٹلی بہت متاثر ہو جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ہم پیسے سے امیڈیٹلی متاثر ہوتے ہیں، ہاں اس سے کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اقتدار سے امیڈیٹلی، آفیسری سے امیڈیٹلی متاثر ہوتے ہیں، اس آفیسری یا اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کے ظلم اور کمینگی والی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر وہ مشاہدہ شروع ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان حرکتوں کی وجہ سے وہ ڈبل ہو جائے گا
کہ ایک طرف نور کا پرتو اس کو نظر آ رہا ہے، ساتھ وہ کمینگیاں بھی دکھا رہا ہے، تو ایسا غیر المغضوب علیہم کی اس کی تفسیر بن جاتی ہے جسے منافق کہتے ہیں۔ تو پیر و مرشد روح حیوانی میں اسے بچا کے رکھتا ہے کہ ابھی اس کے ذہن کو نہ کھولا جائے۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں یہ تکمیل ہو جائے، بعض اوقات یہ تکمیل کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہاں کھولتے ہی نہیں، وہ مرنے کے بعد کھول دیتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد بے فکری ہے، کیونکہ وہاں کوئی ایسی غلط حرکت نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا وہ یہاں مرید کو ذرا وہ مایوسی میں رکھتے ہیں کہ بس تم لگے رہو، یہ زیادہ اس میں نہ الجھو نہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت ذوقی شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ پوری کائنات کا مطالعہ کراتا ہے، لیکن مرید کو خبر نہیں ہوتی، مرید کو اندھا ہی رکھتا ہے۔ اندھا اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ جو اس کے پاس لامتناہی نسمہ مفرد میں اختیارات ہیں، کہیں عام حرکتوں کی وجہ سے ان کو استعمال نہ کر بیٹھے، کیونکہ عام حالات میں جو آپ سے گناہ سرزد ہوگا اس کا تو گواہ بن جاتا ہے۔ آپ نے کوئی غلطی کی، لوگ آپ کو ٹوک دیں گے، لیکن اس میں آپ کا کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے یا مرشد کے۔ تو آدمی کے اندر ایک جھاکا ہوتا ہے، وہ کھل جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو، جو اختیارات، جو نوری اختیارات ہیں، ان کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا نہ شروع کر دے۔ لہذا وہ ان کا یہ جو باہر کا سوئچ ہے نا، اسے آف کیے رکھتا ہے۔ تو وہ نسمہ جو روح حیوانی کا جو حوض ہے وہ اسے بلاک کیے رکھتا ہے، جاتا بھی ہے روح حیوانی میں، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ ہو کیا رہا ہے، اور ایسا بہت ہوتا ہے۔ تو یہ جتنا پیر و مرشد کی ذات میں بندہ ضم ہوتا چلا جائے، اس کی ذات میں محو ہوتا چلا جائے، تو پیر و مرشد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے یا دیگر جو کائناتی پروگرام ہے اس کے حوالے سے اس کی حصوں کو کھولتے رہتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہی ہوتی ہے کہ جتنے نور کے اور نسمہ کے اور تجلیات کے اختیارات ہیں وہ کائناتی ہیں، اس قدر وسیع و عریض ہیں کہ آدمی ان اختیارات کو استعمال کرنا شروع کرے اپنے مادی جسم کے ساتھ تو بہت کچھ اناپ شناپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آج بھی کئی مریدوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ پاکستان کی ایک شخصیت تھی کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلسل سے زیارت ہوئی، تو انہوں نے جناب پبلسٹی کرنی شروع کر دی اپنی، وہ لوگوں نے ان کے مذاق بنانے شروع کر دیے۔ وہ پھر لوگ تو آپ کو پتہ ہے طرح طرح کے ہوتے ہیں، کوئی فرقہ کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہو سکتا، پھر وہ بات مذاق کا حذف بنتی ہے، مذاق کے حذف کے بعد پھر پیر و مرشد کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے، جناب آپ نے یہ اس کا شعور ہی نہیں، یہ اپنے رازوں کو، جو اندر راز ہیں ان کو ہی نہیں سنبھال رہا، تو یہ آگے کیا کرے گا؟ تو وہ تو کائناتی راز ہیں یہ۔ تو اب میں یہ کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں اپنی مثال کے بات کروں کہ جی یہ صحیح بخاری میں یہ 3-4 حدیثیں ٹھیٹ جھوٹی لکھی ہوئی ہیں، تو میری بات کا کون اعتبار کرے گا؟ الٹا وہ کئی لوگ تو کفر کے فتوے لگانے لگ جائیں گے۔ تو آپ کے سامنے ہی ہے، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ حدیثیں بڑی غیر ضروری اور متنازع قسم کی ہیں، تو لوگ تو اس پر بھی قائم ہوئے بیٹھے۔ تو میں یہ ساتھ یہ بھی کہوں، اگر میرے پاس اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دیں اور میں حضور سے کہوں حضور آپ نے کیا یہ فرمایا تھا، کیا یہ بات صحیح ہے آپ کی؟ وہ فرما دیں نہیں ہے، میرا نام لے کر جھوٹ بولا گیا ہے، اب میں پبلک میں کہہ دوں تو لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے کہ حضور کا میری بات، وہ کہیں گے میں جھوٹا ہوں، حضور کا نام لے کے جھوٹ بول رہا ہوں، تو لہٰذا یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو لہٰذا اس طرح کا کام سے سوائے متنازع بننا، اپنے پیر و مرشد کو بھی متنازع بنانا اور اپنے سلسلے کو بھی متنازع بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو جس چیز کا مجھے پتا ہے، مجھے اب بھی پتا ہے کہ صحیح بخاری میں کتنی جھوٹی حدیثیں، مسلم میں کتنی جھوٹی حدیثیں اندھے کو بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، مگر نہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو مزے لے رہے ہیں مزے لیتے رہے ان حدیثوں کی بنیاد پر، تو اسے کون مانے گا بھائی؟ الٹا اور منہ لوگ تھو تھو کریں گے کہ لو جی یہ حضور کا حوالہ دے رہا ہے، بڑے بن گئے، حضور کو دیکھ رہے ہیں، ناممکن ہے۔ اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی، جبکہ بندہ جب اپنی روح کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو وہ تو کل کائنات کو دیکھ رہا ہے، تو اس میں انبیاء اکرام بھی شامل ہو جاتے ہیں،
جو نظر اللہ رب العالمین کی تجلی کو دیکھ سکے تو نبی کو دیکھنا کون سا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایسا معاملہ ہے کہ پیر و مرشد جو ہوتے ہیں نا وہ عام طور پہ اس کی نظر آخر وقت میں کھولتے ہیں، ایون کہ اعراف میں بھیج کے کھولتے ہیں. یہ بھی ایگزامپلس دیکھی گئی. تو اصل زندگی تو موت کے بعد کی ہے نا. یہ تو ابھی 70-80 سال، بس 90 سال حد، چلو 100 سال، وہ بھی باقاعدہ ہوش و حواس میں رہیں. تو اس کے بعد تو آپ کو کروڑوں اربوں سال گزارنے ہیں اس زندگی میں، اعراف میں. تو وہ آپ کو کروڑوں اربوں سال کی فیسلٹی چاہیے یا 70 سال کی عیاشی چاہیے؟ 70 کے بھی 40 سال تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں، 50 سال گزر جاتے ہیں، 30 سال بمشکل 10-20 سال ہی ملتے ہیں آنکھ کھلنے کو. حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی جو آنکھ کھلی وہ تقریباً 60 سال کی عمر میں روشن ہوئی، 1956 یا 58 میں. یہی ٹائم تھا جب ولایت کی طرف تشریف لائے. تو اب وہ دنیا میں کتنا رہے؟ 58 اور 20 78، 20 سال، 21 سال کہہ لیں، 23 سال کہہ لیں. 23 سال انہوں نے جو تعلیمات دینی تھی دی. اب تو وہ کائناتی زندگی میں اس سے زیادہ تو ٹائم، اب 45 سال تو ویسے ہی گزر گئے. 1979 سے لے کر اور آج 51 سال ہو چکے ہیں آپ کو دنیا سے. تو ابھی تو خربوں سال کا ٹائم ہے ان کے لیے، ان کو تو بے فکری ہے. اصل مسئلہ تو یہاں کا ہوتا ہے. تو یہاں آنکھ کھلنے کا فائدہ کیا؟ 4 شاگردی بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے. اصل مزہ تو وہاں جا کے لینا آپ جہاں خربوں سال گزارنے ہیں، خربوں سال کائناتی سفر میں. تو اس سے خود ہی اندازہ لگا لیجئے. تو لہٰذا یہ جو ذوقی شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ ساری کائنات میں گھما دیتا ہے. جیسے تاج الدین بابا رحمت اللہ علیہ کی تربیت کی حضور قلندر بابا اولیاء کے ساتھ. ابھی وہ آپ ایف ایس سی میں تھے یا یہ ایف اے کر رہے تھے حضور بابا صاحب. تو اس وقت کوئی مطلب تھوڑی سی عمر ہی تو تھی نا ان کی. 9 سال رہے، 9 سال آنکھ نہیں کھولی. تفکر ان کا پوری طرز فکر میں انہوں نے قلندریت کو منتقل کیا، ان کے جسم کو، ان کے تفکر کو. اب اس 1925 سے لے کر اور 1956 یا 57-58 تک تو کتنے سال ہو گئے؟ 25 اور 50 یعنی 30 سال وہ ایک قسم کا خاموش رہے. تو بابا صاحب نے علوم تو ان کے اندر منتقل کر دیے. حضور بابا تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ علیہ نے ان کے جو جوہر تھے، لطیفہ جو روح اعظم، روح انسانی، اب انہوں نے جو بیعت فرمائی، کیونکہ وہ تو پیر و مرشد اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، تو حضرت ابو الفیض قلندر علی سہر وردی نے ان کی باطنی آنکھ کو بیدار کر دیا. اب جو انہوں نے باطنی آنکھ دیکھی تو انہوں نے خود ہی پتہ چل گیا کہ یہاں تو میں عرش بھی دیکھ رہا ہوں، یہاں فرش بھی دیکھ رہا ہوں، یہاں سماوات بھی دیکھ رہا ہوں. اب مجھے تکوین میں داخل ہونا ہے، لہذا نجم الدین کبریٰ کی روح نے ان کی تعلیمات شروع کر دی. تو آپ یہی اگزامپل ہمارے سلسلہ عظیمیہ میں سب سے بڑی ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء کی آنکھ ادھر بھی نہیں کھولی بابا تاج نے، کائناتی سفر کرایا. بابا تاج کی حالانکہ ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ تو امیڈیٹلی باطنی علوم ایک دم منتقل کرتے تھے، جذب پیدا کر دیتے تھے. حضور قلندر بابا اولیاء کے ساتھ ایسا نہیں کیا. تو ان کی فکری تربیت کی. ایکچولی پیر و مرشد کہتا ہے کہ آپ کی فکر، کیونکہ فکر کو پیدا کرنا میرے اور آپ کے اختیار میں، اسی کو طرز فکر کہتے ہیں کہ میرے سوچنے کی طرزیں، میرے رہن سہن کی طرزیں، میری زندگی گزارنے کی طرزیں بالکل پیر و مرشد کے ساتھ ہم آہنگ ہو. یہ ساری طرزیں مادی ہیں، روحانی تو منتقل ہو رہی ہے. تو تاج الدین بابا رحمت اللہ علیہ نے منتقلی کی ان کے باطن میں، لیکن بابا صاحب کو پابند کیا کہ تو تفکر کی طرف رہ. تو ان تمام معاملات میں جو کرامات سرزد ہو رہی ہیں مجھ سے، یا جو نئے نئے سامنے افکار آ رہے ہیں، تو ان کی فکر میں رہ. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون کون سے عوامل ہیں؟ کیونکہ یہ ایک تھیوریٹیکل دیا، تو تھیوریٹیکل کے ساتھ کیونکہ ان کی تربیت کا انداز تھا کہ انہوں نے پورا آئندہ آنے والے وقت میں ایک سلسلے کو چلانا تھا.
تو بابا تاج کی وفات کے 25 میں آپ وفات پا گئے تھے 1925 میں، اور 56 میں حضور بابا صاحب کی 57 میں حضرت ابو الفیض قلندر، تو کتنا ہو گیا 25 50 یعنی 26 سال وہ بالکل وہ رہے، اور ان کے اندر تشنگی رہتی ہوگی کہ میرا باطنی آنکھ کیوں نہیں کھولی جا رہی۔ تو بابا حضور مرشد کریم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ حضور قلندر بابا اولیاء سے پوچھا کہ یہ جو آپ کو مراتب ملے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا کیا، مطلب ایسی کیا کیا باتیں کی؟ تو بابا حضور قلندر بابا اولیاء نے کہا کہ خواجہ صاحب، میں نے اپنی زندگی کے 40 سال حالت نظام میں گزارے۔ تھوڑا سا یہ وقفہ کر لیتے ہیں نماز کا، اذان کا، تو اس کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں۔